अस्सलामुअलैकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है शेर शिकार और इसके मुसन्निफ़ हैं खान बहादुर हकीमुद्दीन, फॉरेस्ट ऑफिसर, यूपी, इंडिया, और ये इसका 10वां हिस्सा है। मुझे भी ज़रूरत महसूस हुई कि देखूं ये चौथी चीज़ क्या है। मेरी गर्दन पहले ही से इंतहाई दाहिनी तरफ आधे घंटे से मुड़ी हुई दर्द कर रही थी और आगे मोड़ना दुश्वार था। लिहाजा मैं मचान पर थोड़ा मुड़ा और देखा कि एक कांकड़ हाड़ के दरख्त के नीचे हाड़ ढूंढ ढूंढ कर खा रहा है। शेरों को जो देखा तो वो सर उठाए अभी कांकड़ को ही देख रहे थे। जब उन्होंने कांकड़ को देख लिया तो उस तरफ से लापरवाह हो गए, मगर नंबर 2 शेर को मेरी तरफ से बनिस्बत औरों के ज़्यादा शक हो गया था। उसने फिर अपनी निगाह मेरे ऊपर जमाई और मैं कभी कांकड़ को और कभी शेरों को देख रहा था। कांकड़ को शायद शेरों की बू मिली और वो एकदम ज़मीन से 3-4 फुट उछला और बड़े ज़ोर से शोर मचाता हुआ भाग गया। इस पर शेर फिर उधर देखने लगे। मैंने अपनी गर्दन सीधी कर ली, मगर मेरी राइफ़ल का रुख अभी आसमान ही की तरफ था। बड़ा शेर जो बीच में बैठा था उठा, उन दोनों पर खुर्राया जिन्होंने अपने अपने सर अपने पंजों पर जमा दिए। अब बड़े शेर ने आहिस्ता आहिस्ता लाश की तरफ आना शुरू किया। मैंने देखा तो शेर नंबर 2 फिर मेरे ऊपर आंखें जमाए और नंबर 3 अपने सीने को चाट रहा था, मगर बड़ा शेर एतमाद के साथ लाश की तरफ चला आ रहा था। मैंने दिल में सोचा कि परवाह नहीं, नंबर 2 को देखने दो, मगर अब नंबर 1 को ले डालो। जैसे ही उसका सर एक दरख्त की आड़ में आया, मैंने राइफ़ल एकदम से नीची कर ली और सर पर निशाना जमा कर देखता रहा कि ये आगे क्या करता है। अब मुझे बिल्कुल यकीन था कि इसकी मौत तो आ गई है, मगर खुशी के मारे मेरा दिलो दिमाग काबू में ना था। शेर ने लाश पर पहुंचकर उसको सूंघा और मुंह में दबाकर सर, गर्दन और अगले पैरों को जो कुछ बचा था लेकर आगे बढ़ा और नज़दीक था कि मेरी मचान के नीचे से निकल जाए। मैंने उसके दोनों कंधों के बीच में गोली मारी और उसको गिरता देखकर अपनी दाहिनी तरफ काफ़ी मुड़ गया और नया कारतूस नाल में लाते हुए दूसरा फायर उन दोनों में से एक शेर के शाने पर किया। वो तेज़ी से हवा में छलांगे लगाने लगा, फिर वो भी गिर गया। तीसरा शेर अब करीब 50 कदम के निकल चुका था और बहुत तेज़ी से भाग रहा था। उस पर भी मैंने तीसरी गोली फायर की, मगर गोली उसके पेट के नीचे ज़मीन पर लगी और वो बाल बाल बच कर निकल गया। अब मैंने चौथा आखिरी कारतूस नाल में लाकर गौर किया कि इन दोनों में से किस को दूसरी गोली की ज़रूरत है। बड़ा शेर जो कि मचान के नीचे पड़ा था उठने की कोशिश करता और गिर पड़ता और मेरी तरफ देखकर बहुत शोर मचा रहा था, जबकि दूसरा करीब 40 कदम पर घास में उछल कूद कर रहा था। मैंने ये गोली एहतियातन उसको मार दी। अब मैंने बंदूक संभाली जिसमें 2 लीथल की गोलियां लगी हुई थीं और पहले वाले शेर को जो कि मचान के नीचे बहुत ऊधम मचा रहा था देखकर मैं ज़ोर से खांसा और उसने सर उठाकर गुर्राना शुरू किया। मैंने एक गोली उसके सीने में गर्दन के नीचे मारी, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ सिवाय इसके कि उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने उठने की इंतहाई कोशिश की, मगर फिर गिर पड़ा। गुस्से में अपने दाहिने पैर को चबाने लगा। तब मैंने आखिरी गोली उसके सर के पीछे गर्दन पर मारी और वो ख़त्म हो गया। मैं उस रोज़ अपनी कामयाबी पर बहुत खुश हुआ कि 2 शेर सामने पड़े हुए थे। अब मैंने अपने हाथ पैर और गर्दन जो कि काफ़ी देर दम बखुद बैठने से अकड़ गए थे सीधे किए और सिगरेट पीने लगा। उस वक्त तीसरा शेर जो कि बच गया था उसने मचान के करीब बोलना शुरू किया, गोया अपने साथियों को बुला रहा है।
تھوڑی دیر میں میرا اسسٹنٹ، چند طالب علم اور نوکر آ گئے اور سڑک پر کھڑے ہو کر پوچھا کہ ہم آگے آئیں۔ میں نے کہا کہ صرف 2 آدمیوں کو لالٹین کے ساتھ بھیج دو، باقی سڑک پر کھڑے رہو۔ اندھیرا ہو چلا تھا اور تیسرا شیر نزدیک ہی بول رہا تھا۔ میں مچان سے نیچے اترا اور جلدی سے ہم لوگ کیمپ کو چلے گئے۔ میرے اسسٹنٹ نے پوچھا کہ 6 فائر کیوں کیے؟ میں نے کہا کہ 3 شیر آ گئے تھے، 2 مار لیے، 1 بچ گیا۔ صبح کو ہم پھر گئے اور تعجب ہوا کہ باوجود 2 شیر کی لاشیں نزدیک پڑی ہونے کے اور 6 فائر ہونے کے، تیسرا شیر رات کو آیا اور بقیہ لاش کو مچان کے پاس تھوڑی دور بیٹھ کر کھا گیا۔ ہم دونوں شیروں کو کیمپ میں لائے اور ان کو ناپ کر بہت مایوس ہوئے۔ بڑا نر شیر 8 فٹ 10 انچ اور مادہ 8 فٹ 2 انچ نکلے۔ ان کے دانتوں کو دیکھا تو چاروں بڑے دودھ والے دانت ہل رہے تھے اور ان کی جڑ سے نئے آدھا انچ نکل آئے تھے۔ تب معلوم ہوا کہ یہ دونوں قریب 1.5 برس کے پٹھے ہیں اور تینوں پٹھے مل کر ماں سے الگ شکار کرنے لگے۔ دونوں تندرستی میں بہت اچھے تھے اور نر بہت ہونہار معلوم ہوتا تھا۔ میں نے ایک کارڈ اپنے دوست عبدالرحمن کو اسی وقت لکھا جنہوں نے قلعہ غوری شاہ پر قریب 20 سال پہلے لڑک پن میں طعنہ دیا تھا کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ جب میں نے کہا تھا کہ اب میں اپنا ہی مارا ہوا شیر دیکھوں گا، میں نے لکھا کہ آج وہ ارمان خدا نے پورا کیا اور 2 شیر میرے خیمے کے سامنے پڑے ہوئے ہیں اور کھالیں نکالی جا رہی ہیں۔ اگلے باب کا عنوان ہے میرا 9واں گلدار۔ دوسرے دن میرے دوست باشی رام رینج افسر، جن کی حال ہی میں گزٹڈ افسری میں ترقی ہوئی تھی اور جو میرے کیمپ سے 3 میل کے فاصلے پر اس علاقے کے رینج آفیسر تھے، آئے اور میرے ساتھ قیام کر کے اپنی رینج کا کام 2-1 روز دیکھتے رہے۔ میرے مارے ہوئے شیر دیکھ کر ان کو بھی شکار کا شوق پیدا ہوا۔ میرے پاس ایک رائفل 401 بور ونچسٹر فالتو پڑی تھی جو انہوں نے مجھ سے 90 روپے میں خرید لی۔ وہ رائفل درمیانے درجے کے شکار کے لیے اچھی تھی۔ انہوں نے چند فائر نشانے پر کیے اور اطمینان کر کے اسی روز شام کو ہم دونوں کتا اور بکری لے کر گھومنے نکلے۔ ہم آدھا میل گئے ہوں گے کہ چیتلوں کی آواز کا شور سڑک کے 1 فرلانگ مغرب کی طرف خشک نالے کے کنارے پر سنا، جہاں پر نالے کے دونوں طرف گھنی جھاڑیاں تھیں۔ چیتلوں کی آواز کی طرف 100 قدم جانے کے بعد نالے کے کنارے ہم کو 2 بڑے درخت ایک دوسرے سے قریب 20 قدم کے فاصلے پر مل گئے۔ میں نے باشی رام سے کہا کہ ایک درخت پر چیتلوں کی طرف تم بیٹھ جاؤ تاکہ پہلا موقع تم کو ملے اور دوسرے پر میں بیٹھ جاؤں گا۔ دونوں کے سامنے نالے کے کنارے پر بکری باندھ دے، پھر دیکھیں کیا تماشا ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ بکری باندھ کر درختوں پر بیٹھ گئے، میں نے اردلی سے کہا کہ تم کتے کو لے کر سڑک پر قریب 100 قدم پر کھلے ہوئے گھاس کے رقبے میں بیٹھو جہاں سے ہم آئے تھے۔ بکری تھوڑی دیر بولی ہوگی تو چیتلوں نے بولنا بند کر دیا۔ میں نے باشی رام سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، آتا ہے، مگر گلدار نے قریب آدھا گھنٹہ اس 100 قدم میں آنے میں لگا دیا اور باشی رام کو یا تو جھپکی آ گئی یا بکری کی طرف منہ کیے ہوئے کسی خیال میں ڈوب گئے۔ میں نے دیکھا کہ گلدار ایک جھاڑی کی آڑ میں نالے کے ڈھال پر باشی رام سے قریب 20 قدم پر چھپا ہوا بکری کو دیکھ رہا ہے اور باشی رام اپنے خیال میں بت کی طرح مست ہے۔ اس وقت اشارہ کرنا یا بولنا گلدار کو بھگا دینا تھا۔ گلدار آہستہ آہستہ جھاڑیوں میں چھپتا ہوا اور نزدیک آ گیا اور باشی رام کو پتہ نہ لگا۔ آخرکار گلدار نے بکری پر حملہ کیا اور باشی رام نے فوراً گھبرا کر بغیر نشانہ لیے ہوئے فائر کر دیا۔ گلدار نالے کی جھاڑیوں اور گھاس میں غائب ہو گیا۔ میں نے باشی رام کو اشارہ کیا کہ خاموش بیٹھے رہو۔ قریب 15 منٹ کے بعد گلدار نے میرے سامنے نالے کے کنارے ایک جھاڑی سے منہ نکال کر بکری کی طرف دیکھنا شروع کیا اور جیسے ہی اس نے 1 قدم اور آگے بڑھایا میں نے اس کے سینے پر گولی مار دی۔
وہ لڑک کر نالے کی جھاڑیوں میں کچھ دیر تڑپا اور پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے اردلی کو آواز دی، میرا کتا فوراً آ گیا۔ میں نے درخت سے اتر کر جھاڑی میں پتھر پھینکے اور کتے کو بھیجا، مگر وہ آگے نہ بڑھا اور بہت ڈرتا ہوا بھونکتا رہا۔ پھر ہم آگے بڑھے تو گلدار کو مرا ہوا پایا، جو بہت اچھا نر 7 فٹ 6 انچ کا تھا۔ اگلے باب کا عنوان ہے میرا 10واں گلدار۔ سن 1921 کی فارسٹ ٹریننگ اسکول کی کلاس ختم ہونے کے بعد میرا تبادلہ ہلدوانی فارسٹ ڈویژن میں بطور اسسٹنٹ ڈویژنل فارسٹ آفیسر کے ہوا۔ مجھ کو جو بلی گنج سے 2 گاڑی تک RKR ریلوے، جو کہ اب OTR کہلاتی ہے، اس کے 6.5 میل اور بڑھانے کے لیے سروے کرنے اور لیول لے کر لائن بنانے کا اسٹیمیٹ تیار کرنے کا کام سپرد ہوا۔ لہٰذا میں نے ماہ جون میں کئی ہفتے 2 گاڑی رینج کوارٹر کے احاطے میں خیمہ لگا کر کیمپ کیا۔ یہ رینج کوارٹر ہلدوانی ٹینک پور کی سڑک پر، جو کہ جوبلی گنج ہو کر جاتی ہے، واقع ہے۔ ہمارے پڑاؤ کے قریب 100 قدم شمال کی جانب ایک نالا تھا، جس کے دونوں طرف بانس اور گھنی جھاڑیاں تھیں، جن میں مور اور مرغیاں کثرت سے رہتے تھے۔ میں اس میں سے روزانہ ایک مرغی یا مور صبح و شام جب چاہتا مار لیتا اور اس جگہ کو پولٹری فارم کہتا تھا۔ پورے دن مور اور مرغیاں اس میں بولا کرتے، جن کی سہانی آواز میرے کانوں میں اب تک گونج رہی ہے۔ میں یہاں سے 4 روز کی رخصت پر گیا اور واپسی پر تنک پور ریلوے اسٹیشن سے 10 میل 2 گاڑی پڑاؤ میں شام کو پہنچا۔ گرمی سخت تھی اور جیسے ہی ہاتھی سے اتر کر کپڑے اتارنے لگا کہ غسل کروں، رینج آفیسر نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر کپڑے نہ اتاریے اور ہاتھی کو بھی روک لیجیے، کیونکہ جب سے آپ گئے ہیں پولٹری فارم میں اس وقت شام کو روزانہ ایک گلدار بولتا ہے۔ میں نے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں، لہٰذا اب نہیں بولے گا۔ جیسی پٹی جوتے اتار کر میں غسل خانے میں گیا کہ گلدار بولنے لگا۔ میں فوراً نکل آیا اور ہاتھی کو واپس بلا کر رینج آفیسر کے ساتھ 405 بور رائفل اور 5 کارتوس لے کر گلدار کی آواز کی طرف گیا، جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بول رہا تھا۔ جب ہم نالے پر پہنچے تو وہ نالے کے اس پار قریب 50 قدم پر تھا۔ ہم اس پار گئے تو اس نے دوسری آواز نالے کے اس پار رینج کوارٹر کی طرف دی۔ ہم پھر ہاتھی کو نالے کے اس طرف لائے تو دیکھا کہ اچھے قد کا گلدار سفیدی مائل رنگ کا نالے کے کنارے ہماری طرف قریب 40 قدم پر آ رہا ہے۔ ہم نے ہاتھی روک دیا کہ جب یہ کسی طرف گھومے اور بغل صاف دکھائی دے تو گولی ماریں۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر اس نے ہاتھی کو دیکھا اور جیسے ہی نالے کی طرف مڑا، میں نے بغل پر گولی ماری۔ وہ گرتی لڑک کر نالے کے پاس سر کو اگلے ہاتھوں پر رکھ کر خاموش بیٹھ گیا اور لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ میں ہاتھی کو پاس لے گیا، دیکھا کہ گولی ٹھیک اور کاری لگی ہے اور تھوڑی دیر میں یہ مر جائے گا۔ ہاتھی سے اتر پڑا اور اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خاموش سانس لے رہا تھا۔ رینج آفیسر نے کہا کہ 1 گولی اور مار دو، مگر میرا بجٹ سال بھر کا، ایک سال 50 اور دوسرے سال 100 کارتوس کا تھا۔ سیزن دورے کا ختم پر تھا اور کارتوس رائفل کے کم تھے۔ میں نے کہا کہ بلا وجہ کارتوس خراب کرنا ہے اور کفایت کی غرض سے اردلی کو آواز دی کہ 12 بور 2 نالی بندوق اور 2 گولی کے کارتوس لے آؤ۔ ہم دونوں نالے کے کنارے کھڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بندوق لانے میں دیر ہوئی۔ میں نے محاوت سے کہا کہ یہ چھوٹا درخت جو کہ میرے اور ہاتھی کے درمیان کھڑا ہے، گلدار کے اوپر ہاتھی سے گرا دو۔ جیسے ہی درخت گرا، اس کی شاخیں گلدار کے اوپر پڑیں۔ وہ ایک دم سے ڈھونکتا ہوا سیدھا ہمارے اوپر اچانک آیا، جس کے لیے ہم تیار نہیں تھے۔ رینجر خالی ہاتھ تھا، وہ بھاگا۔ میرے ہاتھ میں رائفل تیار تھا، لہٰذا بغیر نشانہ لیے ہوئے
نال سیدھی کرتی اس کے بدن سے ملا کر فائر کر دیا، جو اتفاق سے اس کی کمر پر پڑا، اور گلدار پھر کنارے سے لڑک کر اچھلنے کودنے اور شور مچانے لگا۔ میں نے ایک فائر اور اطمینان سے اس کے سینے پر کیا، تب وہ مرا۔ میں بال بچا۔ اس کی کھال بہت خراب ہو گئی۔ گلدار بوڑھا اور بہت بھاری تھا، مگر دم صرف 1 فٹ کی تھی، جبکہ عام طور پر گلدار کی دم 3 فٹ کی ہوتی ہے، اور اس کے جسم پر کئی جگہ پرانے زخموں کے نشان تھے، جس سے ظاہر تھا کہ حال ہی میں اس سے کسی دوسرے گلدار کی سخت جنگ ہوئی ہے، جس میں وہ اپنی دم بھی کھو بیٹھے تھے۔ میرا 11واں گلدار۔ ریلوے لائن ختم کرنے کے بعد دسمبر سن 1921 میں میرا تبادلہ امپیریل فارسٹ کالج دہرادون بطور اسسٹنٹ انسٹرکٹر کے ہوا، اور میں نے اپنے پرانے دوست مسٹر کانچی لال سے چارج لیا۔ جنوری سن 1922 میں میں رینجر کلاس کو مقام گرجیا رام نگر فارسٹ ڈویژن میں دورے پر آیا۔ انسٹرکٹر انچارج ایک یورپین IFS تھے۔ وہ بیمار ہو کر 1 مہینے کی میڈیکل چھٹی پر چلے گئے۔ میں ایک روز صبح کلاس کو کام پر لے جا رہا تھا۔ میں نے سڑک کے کنارے ایک خشک نالے میں بہت سے گدھ درختوں پر اڑتے دیکھے۔ میں نے اردلی سے کہا کہ دیکھو کیا چیز مری ہے اور کس نے ماری ہے۔ اس نے واپس آ کر کہا کہ ایک گائے کو رات میں گلدار نے مارا تھا اور چمار کھال نکال رہے ہیں۔ میں کام پر چلا گیا۔ شام کو واپس آنے پر میں نے جا کر دیکھا کہ گدھ لاش کو بالکل صاف کر گئے اور صرف ہڈیاں پڑی ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ گلدار کو کیا معلوم کہ لاش کو گدھ کھا گئے، وہ شاید اپنی عادت کے مطابق شام کو کھانے آئے۔ میں نے ارادہ کیا کہ شام کو بجائے ادھر ادھر گھومنے کے یہاں بیٹھا جائے، شاید گلدار آئے۔ میرے لیے اس کا آنا ہی کافی ہے، خواہ اس کو کھانا ملے یا نہ ملے۔ یہ جگہ ہمارے کیمپ کے قریب ہی تھی۔ چائے پینے کے بعد میں نے اردلی، رائفل اور 5 کارتوس لیے اور اس جگہ سورج ڈوبنے سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچ گیا۔ سوکھے نالے کے مغرب کی طرف کافی اونچا پہاڑ تھا، جہاں گائے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ مشرق میں قریب 20 فٹ اونچا کنارہ تھا، جس میں کہیں کہیں جانوروں کے اترنے کے راستے تھے۔ میں راستے کے قریب ایک درخت کے پیچھے دونوں ٹانگیں لٹکا کر ڈھال دار جگہ پر بیٹھ گیا۔ گدھ لاش کو کھا کر بالکل صاف کر گئے تھے۔ نالے کے دونوں طرف معمولی جنگل تھے۔ قریب 2 فرلانگ پر پہاڑی کلیوں کا پڑاؤ تھا، ان کے بولنے کی اور جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں وہاں آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوں گا۔ میرا اردلی مجھ سے قریب 10 قدم پر بیٹھا تھا۔ مجھے نرم پیروں والے جانور کی سوکھی پتیوں پر چلنے کی آہٹ اور ایک سوکھی سڑی ہوئی شاخ ٹوٹنے کی بھی آواز میرے پیچھے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ مجھے خطرے کا شک ہوا اور رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں خاموش بت کی طرح سانس روکے رہا۔ جانور بالکل میرے پیچھے ڈھال کے کنارے پر تھا اور میں اس سے 1 قدم نیچے درخت کی جڑ سے لپٹا ہوا بیٹھا تھا۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑا رہا، شاید یہ کھئی ہوئی لاش ہی کو دیکھتا رہا۔ اس کی آہستہ آہستہ دبے پاؤں چال اور سانس وغیرہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وہ گلدار ہے، مگر جنگلی جانور بغیر ہلے ہوئے جنگل کی چیزوں پر زیادہ غور نہیں کرتے۔ جہاں کچھ ہلا یا کھٹکا پایا یا خوشبو آئی، تب وہ فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا سر موڑنا شروع کیا ہی تھا کہ اس نے ایک ڈانٹ کی طرح سے آواز کی اور بھاگ گیا۔ میری حالت دم روکے ہوئے کئی منٹ تک خطرے کے اس قدر نزدیک بیٹھے ہوئے گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا تو گلدار پیچھے بھاگا جا رہا تھا۔ میرے اردلی نے یہ تماشا خوب دیکھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اب اٹھ کر واپس جانا چاہیے، مگر خیال آیا کہ گاؤں کے آدمیوں کی آواز آ رہی ہے جس کا وہ عادی ہے، شاید وہ پھر آئے۔ میں بیٹھا رہا۔ قریب آدھے گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک کالی چڑیا جس کی دم لمبی ہوتی ہے اور وہ کوے سے چھوٹی ہوتی ہے،
نالے کے پچھمی اونچے کنارے پر شور مچاتی ہوئی اڑ رہی ہے اور کبھی کبھی زمین پر آ جاتی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا، گلدار گھاس میں آہستہ آہستہ لاش کی طرف شمال سے قریب 100 قدم پر نالے کے کنارے کنارے آ رہا ہے۔ جب وہ مجھ سے قریب 60-70 قدم کے رہ گیا تو کھڑا ہو کر اس نے میری طرف بہت غور سے کافی دیر تک دیکھا۔ میں درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، شاید وہ صحیح طور پر پہچان نہ سکا، اور چونکہ اس کو شک تھا لہٰذا وہ وہیں بیٹھ کر کبھی میری طرف اور کبھی گائے کی طرف دیکھتا رہا جس کی ہڈیوں کو ایک گیدڑ نوچ رہا تھا۔ جب سورج ڈوبنے لگا اور گلدار وہاں سے نہیں اٹھا تب میں نے سوچا کہ اب موقع تو جاتا ہی ہے، تھوڑی دیر میں اندھیرا ہو جائے گا، لہٰذا درخت کا سہارا لے کر اطمینان سے میں نے سر کے نیچے گردن پر نشانہ لے کر فائر کیا۔ گلدار پیچھے کی طرف لڑھک گیا۔ کالی چڑیا جو کہ درخت پر بیٹھی تھی وہ پھر شور مچانے لگی۔ میں نے اردلی کو بلایا اور ہم دونوں نے خیال کیا کہ گلدار مر گیا ہے۔ ہم دونوں نے اتر کی طرف کافی دور جا کر نالے کو پار کیا اور مغربی اونچے کنارے پر چڑھ کر اوپر سے اسی کنارے پر ہوشیاری سے آئے جس پر گلدار آیا تھا اور اس کو مرا ہوا پایا۔ گولی بیچ گردن میں ٹھوڑی کے نیچے لگی تھی۔ ہم نے گلدار کو نالے میں گرا دیا اور گاؤں میں آ کر 2 آدمی لیے اور گلدار کو کیمپ میں لے گئے۔ وہ ایک بوڑھی مادہ تھی جس کے دانت پیلے رنگ کے گھسے ہوئے تھے اور کھال بھی سفیدی مائل ہو گئی تھی۔ ناپ میں 7 فٹ 3 انچ تھی۔ اگلے باب کا عنوان ہے میری پیدل ناکامی ایک شیر کے جوڑے سے۔ چونکہ اوپر کا گلدار کافی دور سے گردن پر نشانہ لے کر مار لیا تھا لہٰذا مجھے غرور آ گیا اور خیال ہوا کہ میں اب بڑا نشانے باز ہو گیا ہوں۔ مثل مشہور ہے کہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ دوسرے دن شام کو میں ایک آدمی، کتا، رائفل، بندوق اور دونوں کے 5-5 کارتوس لے کر ٹہلنے کو روانہ ہوا اور اس گاؤں سے گزرا جس میں ایک دن پہلے گلدار مارا تھا۔ گاؤں والے دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ آج رات کو 10 بجے کے بعد ہمارے یہاں 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جاؤ اور ایک گلدار جو کہ ہم کو رات بھر تنگ کرتا ہے مار دو۔ میں نے کہا کہ وہ تو کل مار چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دوسرا ہے اور کل رات بھر ہمارے پڑاؤ کے آس پاس ہی گھومتا رہا ہے۔ میں موقع اور پیر کے نشان دیکھنے گیا کہ شاید جوڑا ہو اور دوسرا نر بھی مل جائے۔ میں نے پڑاؤ میں چند بکریاں دیکھیں اور ایک بچہ 2 روپے کا خریدا۔ میرا خلاصی گاؤں میں گھوم رہا تھا اور عورتوں اور بچوں میں دل بہلا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بکری لے کر میرے ساتھ آؤ، مگر بکری نے گاؤں سے باہر جانے کو قدم نہیں اٹھایا اور خلاصی کو اسے گود میں لے جانا پڑا۔ ہم ٹہلتے ہوئے جنگل کے ایک سنسان سڑک پر نکل گئے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک کافی چوڑا نالا ملا جس میں پانی بہہ رہا تھا اور دونوں طرف گھنی جھاڑیاں اور گھاس تھی۔ جنوبی طرف کا کنارہ قریب 4 فٹ اونچا تھا اور شمال کا کنارہ میدانی تھا اور دونوں طرف اونچے نیچے پہاڑ تھے جن پر گھنے سال کے جنگل تھے۔ میں سڑک چھوڑ کر اس نالے کے کنارے چلنے لگا۔ میرا اسپیشل کتا جو کہ چڑیوں کے شکار میں بہت ہوشیار تھا، مور مرغی کی خوشبو پا کر دم ہلانے لگا اور میری طرف اجازت لینے کے لیے دیکھا۔ میں نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور بندوق لے کر اس کے پیچھے گیا۔ اس نے قریب 1 درجن مور اڑائے جس میں سے میں نے 2 مار لیے۔ تھوڑی دور اور بڑھے تو کتے نے چند پہاڑی مرغیاں اڑائیں جو کہ درختوں پر بیٹھ کر کتے کی طرف دیکھ کر خطرے کی آواز نکالنے لگیں۔ ایک اس میں سے بھی ماری اور جب اس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تو ایک سانبر کی ہڈیاں اور سوکھی کھال پڑی دیکھی۔ میں نے خلاصی سے کہا کہ تم کیمپ واپس جاؤ اور مور مرغی باورچی کو دے دینا اور کتے کو باندھ دینا۔ میں نے اردلی سے کہا کہ بکری لے کر تم میرے ساتھ آؤ، کہیں پر تھوڑی دیر اس نالے کے کنارے بکری باندھ کر بیٹھیں گے۔
پچھلی شام کو گلدار آسانی سے مار کر میں غرور میں آ گیا تھا اور اپنے آپ کو بڑے شکاریوں میں خیال کرنے لگا تھا۔ تھوڑا اور آگے جا کر بکری کو ایک گرے ہوئے درخت سے باندھ دیا جو نالے کے شمالی میدان میں پڑا ہوا تھا، اور اردلی کے اوپر سوار ہو کر نالے کو پار کر کے، جس میں گھٹنے برابر گہرا پانی تھا، نالے کے جنوبی کنارے پر پہنچ کر ایک بڑے پتھر پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بندوق اور رائفل اردلی کے ہاتھ میں تھی۔ میں بڑی کیلوں والے بوٹ پہنے ہوئے تھا، جس سے گول پتھر پر چڑھنا، جو کہ ہاتھی کے برابر تھا، مشکل تھا، اور پھسل کر نیچے کھڑا ہی ہوا تھا کہ اردلی نے میرے کندھے پر ہاتھ مار کر رائفل دیتے ہوئے کہا کہ شیر، اور مغرب کی سمت اشارہ کیا جس طرف سورج ڈوب رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک پورے قد کا نہایت تندرست نر شیر نالے کے کنارے بالکل کھلے میں جھاڑیوں کے آگے کھڑا ہوا کبھی بکری کی طرف اور کبھی ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اور بکری زور زور سے بول رہی ہے۔ میں نے اردلی سے رائفل لی اور اسی پتھر کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب پتھر یا درخت پر چڑھنے کا موقع نہیں تھا، اب جلد سے جلد فائر کرنے کا وقت تھا، کیونکہ جنگلی جانور شکاری کو دیکھ کر بہت کم موقع دیتے ہیں۔ میں نے فوراً اطمینان سے نشانہ لے کر لبلبی کو دبانا شروع کیا کہ اتنے میں دوسرے شیر نے جھاڑی سے منہ نکالا۔ میں ٹھہر گیا۔ 30 مار خاں تو اپنے آپ کو خیال کرنے ہی لگا تھا۔ اب اردلی بھی میرے دائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ اردلی کے ہلنے سے دونوں نے ایک دم ہماری طرف منہ موڑ کر دیکھا اور پھر بکری کو دیکھنے لگے، جو گلا پھاڑ پھاڑ کر بول رہی تھی، مگر اس نے ابھی تک شیروں کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ ان دونوں نے ایک بڑے پتھر کی آڑ لے رکھی تھی جو پانی میں پڑا تھا۔ میں 405 بور ونچسٹر رائفل، جس پر مجھے پورا قابو اور اس کی طاقت پر اطمینان تھا، اگلے نر شیر پر نشانہ جمائے ہوئے تھا۔ گو میرے بال کھڑے ہوئے تھے اور دل دھڑک رہا تھا، مگر لطف بھی بہت آ رہا تھا۔ جب کافی دیر، قریب 5 منٹ کے اس طرح ہو گئے تو اردلی نے کہا کہ مارو۔ میں نے بہت غرور سے کہا کہ لبلبی دبائی اور یہ مر گیا، اب جاتا کہاں ہے؟ ذرا دوسرے شیر کو اور باہر نکلنے دو تاکہ دونوں کو مار لوں۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر مار کر کہا کہ جلدی مارو، ایسے موقع کہاں ملتے۔ وہ تجربے کار شکاری تھا اور پہلے افسر کے ساتھ زخمی بھی ہو چکا تھا۔ اتنے میں بڑے شیر نے مادہ کی طرف دیکھ کر بہت خوفناک منہ بنایا اور وہ فوراً بیٹھ گئی اور اب اور کم دکھائی دینے لگی۔ بڑے شیر نے اگلے ہاتھوں سے نالے کے بالوں کے کنارے کو دبا کر گرا دیا اور ساتھ ہی خود بھی پانی میں اتر کر بیٹھ گیا اور سوائے سر اور گردن کے سب پانی میں ڈوب گیا، اور میرا نہایت اطمینان کا نشانہ بالکل بگڑ گیا۔ تب میں نے خیال کیا کہ لالچ نے بہت اچھا موقع کھو دیا، اور گھبرایا ہوا اپنی غلطی پر بہت افسوس کرنے لگا۔ سر پر گولی مارنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اکثر سر کی گولی ہڈی پر پھسل جاتی ہے۔ شیر نے پھر ہم لوگوں کی طرف دیکھا کہ بے وقوفوں کی طرح بیٹھے، اور آہستہ آہستہ اگلے دھڑ سے بیٹھی بیٹھے بکری کی طرف پتھر کی آڑ لیے ہوئے کھسکنا شروع کیا۔ جب نالے کا کنارہ پانی میں گہرا تھا، اس وقت سے بکری نے بولنا بند کر دیا تھا اور پتھر کی طرف شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ پتھر کے پاس پہنچ کر شیر نے حملے کے لیے سکڑنا اور اٹھنا شروع کیا، اور جب اس کا کندھا قریب 4 انچ پانی کے اوپر نکلا تو میں نے فائر کیا۔ وہ آواز کرتا ہوا اچھلا اور گولی کی مانند بکری کی سامنے کی جھاڑیوں میں پہنچ گیا۔ میں نے دوسرا فائر اس کی دم سے 1 گز آگے کیا، جو کہ خالی گیا۔ مایوس ہو کر ناسمجھ کی طرح میں اس کے پیچھے نالے کے پانی میں ہوتا ہوا دوڑا۔ اردلی نے شور مچایا کہ اس کے پیچھے نہ جاؤ، وہ زخمی ہے، مگر میں نے ایک نہیں سنی، اور میں بھی جھاڑیوں میں چیرتا پھاڑتا قریب 20 قدم ایک چھوٹے نالے کے کنارے پہاڑ تک گیا اور دیکھا
کہ نالے کی ریت میں اس کے پیروں کے نشان بنے ہوئے ہیں اور خون کا کوئی نشان نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے وہ پہاڑ پر تیزی سے چڑھ گیا جہاں سانبر بولنے لگے۔ میں مایوس واپس آیا اور مادہ کو تلاش کیا تو وہ بھی دکھائی نہیں دی۔ اب میں اپنے غرور اور اپنے بڑے بول پر افسوس کرنے لگا کہ اگر 2 کا لالچ نہ کیا ہوتا تو نر کو مار ہی لیتا جس نے 5-7 منٹ تک اتنا اچھا موقع دیا تھا، اور پیدل شیر مارنے کا مجھے ارمان بھی تھا۔ لہٰذا یہ بہترین موقع کھو کر اپنی غلطی اور لالچ پر بہت افسوس تھا۔ اسی خیال سے میں جہاں پر سے شیر گولی چلانے کے بعد بھاگا تھا وہاں خون دیکھنے لگا تو ایک ٹکڑا کھال کا قریب 2 انچ کا ملا۔ شاید گولی پانی میں لگ کر اچھل گئی اور صرف کھال میں سے ہو کر گزر گئی۔ میں نے فاصلہ ناپا تو 33 گز سے گولی چلائی تھی۔ اتنی فاصلے پر ایک کاغذ رکھ کر 2 گولیاں اور چلائیں تاکہ رائفل کے نشانے کا اطمینان ہو جائے۔ گھبراہٹ اور پریشانی میں دونوں غلط پڑی۔ رائفل کو پٹخ دیا جس سے کندھا بھی چٹک گیا۔ کیمپ واپس آ کر بغیر کھانا کھائے سو گیا۔ اگلے باب کا عنوان ہے میری دوسری ناکامی ایک چالاک شیر پر۔ میں رینجر کلاس کے ساتھ بڑکوٹ رینج دہرادون فارسٹ ڈویژن میں کیمپ کیے ہوئے تھا۔ میرا ایک پرانا طالب علم وہاں کا رینج افسر تھا اور کلاس کے انچارج مسٹر بڑگ ایک ہفتے کی چھٹی گئے ہوئے تھے۔ بڑکوٹ کیمپ سے قریب 1 میل کے فاصلے پر 3 دن شام کو ایک شیر روزانہ سرحدی سڑک پر یا تو بیٹھا ہوا یا ٹہلتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے ایک پٹا سرحدی سڑک سے ایک نالے کے میلان پر بندھوا دیا۔ نالے میں قریب 8 سے 10 فٹ اونچا بانس کھڑا تھا۔ نالے کا مغربی کنارہ قریب 12 فٹ اونچا تھا اور اس کے اوپر گھنا سال کا جنگل تھا۔ پٹا پہلی رات کو مارا گیا اور شیر نے گھسیٹ کر قریب 50 قدم گھنے بانس میں نالے کے اونچے کنارے کے نزدیک لے جا کر رکھا اور اس کی 2 پچھلی ٹانگیں کھا گیا۔ میں 2 آدمی مچان اور رینجر کو لے کر شام کو 4 بجے گیا۔ لاش کو تلاش کیا اور شیر کے پیر کے نشان دیکھے کہ نالے کے اونچے کنارے پر چڑھ کر سال کے گھنے جنگل میں گیا۔ رات میں پانی برسا تھا لہٰذا زمین گیلی تھی اور نالے کا کنارہ چکنا ہو رہا تھا جس پر چڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ میں اس ڈھال پر آدھی اونچائی سے کچھ ہی زیادہ بہت ہوشیاری سے آہستہ آہستہ گیا ہوں گا اور رینجر میرے پیچھے تھا۔ جیسے ہی میرا سر نالے کے کنارے کے اوپر نکلا میں نے دیکھا کہ شیر جو کہ کنارے ہی پر لیٹا ہوا لاش کی نگرانی کر رہا تھا ایک آواز دے کر اٹھا اور بھاگا۔ چونکہ مجھے خیال بھی نہ تھا کہ شیر اس قدر کنارے کے نزدیک ہوگا، میں گھبراہٹ میں پھسلا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے اوپر نالے میں گرے۔ خوش قسمتی سے ہماری بندوقیں جو کہ بھری ہوئی تھیں چلی نہیں۔ ہم پھر اوپر چڑھے اور شیر کے لیٹنے کے نشان یعنی پتے اور گھاس دبی ہوئی کنارے پر دیکھی۔ شاید وہ دن بھر وہاں لیٹا رہا۔ میں نے شیر کا پیچھا کرنا اور اس کو ہوشیار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ اسی راستے سے واپس آئے گا۔ نالے میں قریب ہی ایک چھوٹا درخت تھا، اس پر بیٹھ کر ڈھال پر سے اترتے شیر پر خوب اچھا نشانہ ملے گا۔ اس درخت میں زمین سے آدمی کی برابر اونچائی پر 2 شاخیں جانگ کے برابر موٹی ہو گئی تھی اور ایک ان میں سے کچھ ٹیڑھی تھی۔ میں اس پر اردلی کا صافہ رکھ کر بغیر کسی قسم کا شور مچائے ہوئے فوراً بیٹھ گیا اور ان سب سے کہا کہ مچان لے کر واپس جاؤ اور اندھیرا ہونے پر سڑک پر آ جانا یا اگر فائر سنو تب آ جانا۔ میں قریب 1 گھنٹہ گھوڑے کی طرح ٹانگیں لٹکائے ہوئے بیٹھا رہا اور کوئی کسی قسم کا کھٹکا سنائی نہیں دیا۔ میرے پیر لٹکے ہوئے تھے لہٰذا درد کرنے لگے اور اندھیرا بھی ہونے لگا۔ میں نے ارادہ کیا کہ اب اترنا چاہیے کہ کسی نرم پیر والے جانور کے چلنے کی آواز آہستہ آہستہ سنائی دی۔ جنگل میں بالکل خاموشی تھی۔ میں کان لگائے رہا۔
جانور بالکل میرے درخت کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا اور سانس میں تھوڑی تھوڑی خراہٹ کی بھی آواز تھی، جس سے یقین ہوا کہ یہ شیر ہی ہے، جبکہ میں امید کر رہا تھا کہ وہ جس راستے سے ڈھال پر چڑھا ہے اسی راستے سے آئے گا، جیسا کہ ان جانوروں کی عام عادت ہے۔ اچھا موقع سر پر گولی مارنے کا دے گا، لیکن اس نے پیچھے سے آ کر میرا پروگرام بگاڑ دیا اور دیر تک میرے درخت سے ملا ہوا کھڑا رہا، اور جب بالکل اندھیرا ہو گیا تب وہ بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ سانس کی آواز کے کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ میں بھی دم روکے خاموش بالکل اس کے اوپر بیٹھا تھا۔ میں نے غور کیا کہ اگر شیر لاش پر آ بھی گیا تو اندھیرے میں نشانہ بھی ٹھیک نہ لگے گا، اور رات اندھیری ہے، آدمی ابھی آئے نہیں، ہمیں اکیلے اترنے کی اور پھر 50 قدم گھنے بانس کی جھاڑیوں میں چل کر سڑک تک پہنچنے کی ہمت نہیں۔ میں نے لاش کے بہت نزدیک بیٹھنے کی غلطی پر افسوس کیا۔ میں آدمیوں کا انتظار کرتا رہا کہ وہ لالٹین لے کر بولتے ہوئے آئیں اور شیر بھاگ جائے، تب میں اتروں تاکہ شیر کو یہ شک نہ ہو کہ یہاں کوئی بیٹھا تھا اور دوسرے دن پھر موقع دے گا۔ دیر ہوتی گئی اور آدمیوں کے آنے کی کوئی آہٹ نہ ہوئی۔ میں بہت پریشان تھا۔ ان دنوں مجھے کھانسی کی شکایت تھی، گلے میں خراش پیدا ہوئی اور کھانسی نے زور باندھا۔ میں نے بہت روکا مگر آواز نکل ہی گئی۔ شیر ایک دم سے آواز دے کر جس طرف سے آیا تھا جھاڑیوں کو چیرتا ہوا بھاگا۔ پھر میں اچھی طرح سے کھانسا اور جکڑے ہوئے ہاتھ پیر سیدھے کیے، سیٹی بجائی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے پریشان ہو کر آوازیں دیں، پھر بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ میرے کھانسنے اور آواز سے شیر یقیناً دور چلا گیا ہوگا۔ مجبوراً میں درخت سے اترا اور کھانستا ہوا گھنے بانسے کو چیرتا پھاڑتا کسی طرح دھڑکتے ہوئے دل سے سڑک پر پہنچا۔ تب خطرے کا اندیشہ ذرا کم ہوا اور قریب 100 قدم پر لالٹین چمکتی ہوئی نظر آئی اور میں تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ میرے آدمیوں نے غلط سمجھا کہ 9 بجے بلایا ہے۔ دوسرے دن میرا اردلی اپنا صافہ لیتا آیا تو دیکھا کہ پڈے کی لاش ویسی پڑی ہے۔ شیر سمجھ گیا کہ اس میں انسان کی فطرت شامل ہے، وہ نہیں آیا۔ میں اپنے اردلی کو روز دیکھنے کو بھیجتا رہا مگر پورے 5 دن تک پڈا ویسے ہی پڑا سڑتا رہا، اور چونکہ بہت گھنے بانسے کی جھاڑیوں میں تھا، گدھ اور کوے بھی نہیں دیکھ سکے۔ چھٹے دن ہمارا کیمپ اسی راستے سے لچھی والا کو جا رہا تھا۔ میں کلاس کو سڑک پر چھوڑ کر خود دیکھنے گیا تو اسی رات کو شیر آیا اور اسی ڈھال پر لاش کو چڑھا لے گیا جس پر سے وہ پہلے دن چڑھا تھا، اور وہاں پر میں اور رینجر لڑکے تھے۔ لاش بالکل گل گئی تھی اور ہزاروں کیڑے اس میں پڑ گئے تھے اور بہت سخت بدبو آ رہی تھی، مگر شیر نے اوپر لے جا کر خوب کھایا، جہاں کافی ہڈیاں پڑی تھیں، اور باقی حصے کو گھسیٹ کر 1 فرلانگ آگے لے جا کر اسے ایک نالے کے کنارے جھاڑیوں میں چھپا دیا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسے پھر کھانے آئے گا۔ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ شیر اس قدر سڑی ہوئی اور کیڑے پڑی ہوئی لاش کو بھی کھا جاتا ہے، جس کی بدبو سے 100 قدم تک کھڑا ہونا اور سانس لینا محال ہو۔ اگلے باب کا عنوان ہے میری تیسری شیرنی۔ میں لچھی والا کیمپ میں رینجر کلاس کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا، جو کہ دہرادون سے 12 میل کے فاصلے پر مشرق میں ہے۔ سینچر کی شام کو میں اردلی، مچان، بکری، رائفل اور بندوق لے کر بغیر کسی خاص مطلب کے گھومنے نکلا اور نکروندہ دلدل کے ارد گرد کسی مناسب جگہ بکری باندھ کر بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ وہاں پہنچنے پر میں نے دیکھا کہ جہاں پہلے دلدل اور پانی رہتا تھا اور بانسے اور کانٹے دار جھاڑیاں چاروں طرف ریتی تھیں جن میں کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا، اب وہاں خشک زمین پر جھاڑیاں موجود تو تھیں مگر جانوروں نے جگہ جگہ راستے بنا لیے تھے اور نزدیک کے گورکھا گاؤں والوں نے انہیں کاٹ کر برباد کر دیا تھا۔ 150 گائے بھینس اور ہمارے 35 اونٹ بھی چر رہے تھے، جن کے گلے میں بندھی گھنٹیاں
گھنٹیوں کی آواز جنگل میں گونج رہی تھی۔ کافی آدمی جنگل میں ایک دوسرے کو آواز دے رہے تھے اور لکڑی کاٹ رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر میں نا امید ہو گیا کہ یہاں شیر گلدار ایسے شور و غل میں کیسے آئیں گے۔ بہرحال جانوروں کے راستے پر کانٹوں سے بچتا ہوا میں گھومنے لگا کہ کہیں شیر یا گلدار کے پیروں کے نشان دکھائی دیں۔ اپریل سن 1924 کا آخری ہفتہ تھا۔ سب طرف خشک جنگل تھے اور یہاں طری اور کافی سبزہ اور ٹھنڈا تھا۔ دوسری طرف سے ایک گورکھا پھٹا ہوا خاکی فوجی کوٹ اور نکر پہنے آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کبھی یہاں شیر اور گلدار بھی بولتا ہے یا ان کے پیر کے نشان بھی دکھائی دیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتا۔ میں نے اس کو جنگلی سمجھ کر مزید بات کرنا بیکار خیال کیا۔ جب اس کی 40-50 گائیں نکل گئیں تو میں آگے بڑھا اور مرغیوں کے خطرے کا شور مچانے اور کڑکڑانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے رائفل اردلی کو لے کر بندوق لے لی اور آگے بڑھا۔ میں جانوروں کی ٹیڑھی سیدھی پگڈنڈی پر مرغیوں کی آواز کی طرف جا رہا تھا اور جیسے ہی ایک موڑ پر گھوما تو دیکھا کہ ایک شیر 25 قدم پر ایک پیلے رنگ کی گائے کو دبائے ہوئے تھا جو کہ قریب قریب مر چکی تھی، اور چند مرغیاں پاس کھڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھیں اور خطرے کی آواز کٹ کٹانگ نکال رہی تھیں۔ میں دیکھتی رک گیا اور اردلی کی طرف دیکھ کر رائفل دینے کا اشارہ کیا اور شیر کی طرف دیکھتا رہا۔ شیر مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، مگر اردلی جو کہ بالکل میرے پیچھے تھا اس نے رائفل نہیں دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اردلی مجھ سے 20 قدم سے بھی زیادہ دور پیچھے بھاگا ہوا جا رہا تھا۔ بہت غصہ آیا، مجبوراً میں بھی اس کے پیچھے لپکا، سیٹی دی اور 50 قدم جا کر اس کو پکڑ لیا، بندوق دے کر رائفل لی اور پھر واپس آیا، لیکن شیر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا تھا جو کہ چاروں طرف تھی۔ گائے پڑی ہوئی تھی اور اس کی گردن سے بہت خون نکل رہا تھا۔ میں نے چاروں طرف غور سے دیکھا کہ شاید شیر بھی میری حرکتوں کو کسی جھاڑی سے جھانک کر دیکھ رہا ہو، کہیں سے حملہ نہ کر دے، اور ممکن ہے کہ گولی چلانے کا بھی اچھا موقع مل جائے۔ میرے پاس ونچسٹر 350 بور رائفل تھی جو کہ قابل اطمینان تھی۔ جب شیر دکھائی نہیں دیا تو میں نے سیٹی دے کر اردلی کو بلایا۔ لاش سے قریب 20 قدم پر ایک درخت پر بہت گھنی بیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے 3 موٹی بیلوں کو آپس میں ملا کر باندھا اور ان کے اوپر گھوڑے کی طرح سے آدمی کے برابر اونچائی پر بیٹھ کر بیل کی اور پتوں کی آڑ کر لی اور اردلی سے کہا کہ تم کسی جگہ یہاں سے 200 گز کے فاصلے پر جا کر بیٹھ جاؤ، اور جب میں 2 مرتبہ سیٹی دوں یا جب فائر ہو تب آنا۔ میں قریب آدھے گھنٹے کے بیٹھا تھا۔ سورج ڈوب رہا تھا اور شیر کی کوئی آہٹ نہ تھی۔ اس وقت چند مرغیاں ایک دوسرے کے پیچھے لائن میں آئیں۔ گائے کو دیکھا، تھوڑی دیر کڑکڑائیں یعنی خطرے کی آواز دی اور پھر مغرب کی طرف جھاڑی میں جیسی وہ گئیں کہ آفت آ گئی۔ شیر شاید وہیں بیٹھا ہوا غصے میں میری حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سے وہ بڑے زور سے ہراتا ہوا دوڑا۔ مرغیاں سب اڑ کر پاس کے درختوں پر بیٹھ گئیں۔ شیر لاش تک آیا اور پھر فوراً ہی چلا گیا۔ میں اپنے خیال میں ڈوبا ہوا تھا۔ شیر کی ایک دم سے غصے کی آواز سن کر چونک پڑا اور فائر نہ کر سکا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔